یا अमिताभ बच्चन अगर कूली में एक मुसलमान का किरदार अदा करे तो उस पर मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो सिनेमा हॉल में बैठ के तालियां बजाती है, उसके ऊपर कोई कुफ्र के फतवे नहीं देती, उसको ये नहीं कहती कि तुम जो है मजहब से खारिज हो गए हो और ऐसे हो गए हो। तो ये इन कंपैरिजन पाकिस्तान में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वहां का जो सबसे बड़ा एक्टर हो वो कोई हिंदू के किरदार में नजर आए। सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर कामरान सिद्दीकी साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। बहुत शुक्रिया अरविंद। आज हम प्रोफेसर साहब से बात करेंगे कि हिंदुस्तान की तकसीम ने दोनों मुल्कों के मुआशरे पे क्या इम्पैक्ट किया, खास तौर से जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए उनकी ज़िंदगी पे इस बंटवारे के क्या असरात हुए और वो कैसे इसी हिंदुस्तानी मुआशरे के अंदर वक्त जैसे जैसे बीतता गया वो और भी पीछे चले जाते गए, क्या उनके वो रीजंस थे, कहाँ पर हिंदुस्तान की हुकूमत से अवाम से कोई गलतियां हुई, मुसलमानों से खुद से क्या गलतियां हुई और बंटवारे ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह से हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। इस मौजू पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, पार्टीशन को आप किस तरह से देखते हैं? अरविंद, पार्टीशन को अगर हम देखें तो उसके दो, एक तरह से कहें कि दो डिफरेंट नुक्ते नज़र हैं या पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि एक तो जिन्होंने पार्टीशन की, जिनके पास अथॉरिटी थी करने की पार्टीशन, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और दूसरे उसके जो असरात हुए उन लोगों पर जो उस खित्ते में रहते थे, जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। तो जो पार्टीशन का डिसीजन हुआ ये ब्रिटिशर्स ने किया क्योंकि उन्होंने अपने मफादात को देखा, और इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन है, इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे उसको ब्लैक एंड व्हाइट या बिल्कुल बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में उसको बयान करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि इट्स अ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी जिसमें पार्टीशन हुई। एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, दूसरी जंग अजीम के बाद ब्रिटिशर्स ने तो वहां से जाना था। तो उन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, उन्होंने देखा कि जब हमें जाना है तो हम किस तरह से अपने मफादात को यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने वो डिसीजन अपने हिसाब से लिया। लेकिन जो चीज हुई कि उसके असरात वहां के रहने वालों पर क्या पड़े, वो एक बहुत अहम सवाल है, और जिसको कि हमें ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, अपने जहन से कोई भी बायस निकाल करके उसके असरात क्या पड़े। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन के जो असरात हुए वहां के रहने वालों के लिए, उसमें कोई भी विनर नहीं था। एवरीबडी वाज अ लूजर। आमतौर पे अक्सर कहा जाता है जैसे पाकिस्तान में या मुसलमान कहते हैं कि जी, पाकिस्तानी मुसलमान खास तौर पर कि जी पार्टीशन ये तो हमारे हक में बेहतर हुआ, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट था जिसमें वहां के रहने वाले, उस खित्ते के रहने वाले सारे लोग ही लूजर थे, सारे ही नुकसान उठाया। मुसलमानों ने भी नुकसान उठाया, हिंदुओं ने भी, सिखों ने और दूसरे सारी बिरादरियों ने नुकसान उठाया। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप जैसे मुसलमानों के अगर आप पर्सपेक्टिव से, नुक्ता नज़र से देखें तो आई थिंक देखिए सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ मुसलमानों के हिसाब से कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी इंडिया में, विच वाज अबाउट 25%, वो पार्टीशन हो गई थ्री इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मैं ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट इन अ सेंस लेता हूँ कि क्योंकि इनके बॉर्डर नहीं मिलते थे, तो एक तरह से इंडिविजुअल आइडेंटिटीज थी। ऑल्दो के पॉलिटिकली इट्स वन कंट्री, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली दे वर फार अपार्ट। सो अगर आप देखें तो जो बड़े सगीर में जो हम मुसलमान रहते थे वो डिवाइड हो गए कंप्लीटली, ऑलमोस्ट 3 इक्वल पार्ट्स में। तो उसने क्या बेनिफिट दिया उनको, तो ये सबसे बड़ा इश्यू था। फिर दूसरी चीज अगर आप ये देखें कि जो जो सबसे बड़ा जो इश्यू आता है अगर आप मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो है पार्टीशन मुसलमानों को बेनिफिट दिया क्योंकि उनकी एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान बन गई। लेकिन जो अहम चीज़ है वो सोचने वाली है कि उसका जो आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है
اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں اور وہ کس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اٹ واز دا بیسٹ سولوشن فار دا مسلمس. کیونکہ اگر جو مسلم لیگ کا جو آرگیومنٹ تھا، جناح صاحب کا جو آرگیومنٹ تھا تھرو آؤٹ کے جی کے پہلے تو یہ کہ ہندو مسلم جو ہیں دو الگ الگ نیشنز ہیں، جو کہ ان کی جو ٹو نیشن تھیوری تھی، اور پھر یہ ان کا آرگیومنٹ تھا کہ چونکہ انڈیا میں مسلم ہندو میجورٹی ہے اور مسلم مائنورٹی ہیں تو وہ ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. لیکن جو انہوں نے سولوشن پیش کیا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں ان کو ایک الگ اگر ریاست بنا دی جائے، تو جو مسلم میجورٹی میں جو مسلمان رہ رہے تھے انہیں تو کوئی خطرہ نہیں تھا. کیونکہ اگر آپ اسٹیٹ وائز دیکھیں تو اگر وہ اسٹیٹس بنگال، پنجاب، سندھ اور صوبہ سرحد جہاں پر تو مسلم میجورٹی میں تھے تو انہوں نے تو میجورٹی میں ہی رہنا تھا. اگر کوئی ایشو تھا تو وہ تھا کہ جو مسلم مائنورٹی پروونسز میں رہ رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جناح صاحب نے ان کے لیے کوئی سولوشن نہیں پیش کیا، بلکہ رادر جو ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو انڈیا میں ہی رہنا ہے. تو جو ٹو نیشن تھیوری جو کہا جاتا ہے وہ تھیوری تو بیسکلی 14 اگست 15 اگست کو تو اسی دن وہ فیل ہو گئی جب جناح صاحب نے 1/3 مسلمس کو انڈیا میں چھوڑ دیا، کیونکہ ان کی تو آرگیومنٹ یہ تھی کہ ساتھ نہیں رہ سکتے. تو وہ ہاں، تھیوری یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں پروفیسر اشتیاق احمد کی جو حال ہی میں کتاب آئی ہے جناح صاحب پہ، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ 22 مارچ کو لاہور ریزولوشن کے بعد میں اس کے کچھ دنوں بعد تقریباً 30 مارچ کو کانپور میں جناح صاحب سے وہاں کے مسلمانوں نے یہ سوال پوچھا کہ جہاں پر آپ پاکستان بنا رہے ہیں وہاں تو پہلے سے ہی پاکستان بنا ہوا ہے، آپ کے تمام جو بھی حکومت میں لوگ آتے ہیں، چیف منسٹرز ہیں آپ کے، وہ سارے مسلمز ہیں اور وہ تو مسلم میجورٹی پروونسز ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو یہ تو اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ بے حد حیران کن تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 7 کروڑ مسلمانوں کو لبریٹ کرنے کے لیے ہندوستان کے 2 کروڑ مسلمانوں کی شہادت دینے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ ان کے الفاظ تھے. اور انہوں نے کہا کہ کم وقت میں پاکستان بنے گا اور اس کے لیے اگر آپ کی قربانی دینی پڑی تو میں اس میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا. تو وہ جو مائنورٹی کا جو مسئلہ تھا اور یہ وہ جو سب سے بڑی دلیل انہوں نے دی کہ ہندو اور مسلمان ساتھ میں نہیں رہ سکتے، تو وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ 1947 کے دن ہی جب وہ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے اتنی بڑی آبادی کو، تو وہ اسی دن ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو مین آرگیومنٹ تھی وہ تو یہی تھی نا کہ ہندو اور مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے. تو جب پاکستان بن گیا اس کے بعد جو انڈیا میں رہ گئے پیچھے، وہ پھر ساتھ میں کیسے رہتے؟ جی آپ پلیز کنٹینیو کریں اپنی بات. ہاں، تو آئی تھنک وہ جو آپ نے کہا ہے تو کہ اگر انہوں نے اس قسم کی بات کہی تھی وہاں کے مسلمانوں کو جو مائنورٹی پروونس کے، تو مائنورٹی پروونس کے مسلمانوں کو اس کو سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ جو پولیٹیکل اسٹرینتھ مسلم لیگ کو ملی وہ مائنورٹی پروونس سے ملی. صرف اگر آپ ایک بنگال کو الگ الگ کر دیں، کیونکہ بنگال میں مسلم لیگ کی میجورٹی مطلب اسٹرینتھ تھی، لیکن پنجاب میں، سندھ میں یا ایون صوبہ سرحد NWFP اور جو خیبر پختونخوا ہے وہاں تو آخر وقت تک کانگریسی گورنمنٹ رہی. تو مسلم لیگ کو تو جو اسٹرینتھ، اگر آپ الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں 46 کے بھی الیکشن میں، تو جتنے مائنورٹی پروونسز تھے وہاں سے مسلم لیگ مسلم سیٹس پر جیتی تھی. تو یہ تو وہاں کے رہنے والوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس آرگیومنٹ میں کہ انہیں کیا فائدہ ہے وہ ملک بننے میں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے بڑا جو ان کو سپورٹ تھی، اگر وہ سپورٹ نہیں ملتی تو شاید پارٹیشن ہوتی نہیں. ٹھیک ہے، جی پلیز. نہیں، میں ٹو نیشن تھیوری کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو میرے حساب سے تو ٹو نیشن تھیوری اتنا ویک آرگیومنٹ تھا کہ میرے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ مسلمانوں میں اس زمانے کے مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ کیوں کیا. کیونکہ آپ اس کے دیکھیں 2-3 پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹو سے اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہسٹوریکلی تو اگر یہ کہا جائے کہ ہندو اور مسلم 2 الگ قومیں ہیں جو ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں، تو ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کی وہیں پر نفی ہو جاتی ہے کہ 1000 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف کسی ایک انڈیا کے خطے میں رہ رہے ہیں، پورے انڈیا میں
ہر طرف ایک چھوٹے سے چھوٹے گاؤں سے لے کے بڑے شہر تک ہندو مسلم ساتھ رہ رہے ہیں، 1000 سال سے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں. تو ہسٹورک پرسپیکٹو سے اس کا کوئی ویلڈ آرگیومنٹ نہیں ہے. پھر اگر آپ اس کو پریگمیٹکلی دیکھیں، مطلب اس زمانے کے اگر آپ سراؤنڈنگز کے حساب سے دیکھیں تو اس چیز کی نفی وہاں ہو جاتی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی تو عرب جو تھے، عرب جو خطہ تھا آٹومن امپائر کا، انہوں نے ریوولٹ کیا اگینسٹ ٹرکس. بے شک اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں فرسٹ ورلڈ وار کی بالکل تو ایسا ہی دے ہے. ریوولٹڈ اگینسٹ ٹرکس، دونوں مسلمان ہیں. تو ایون جس وقت جناح صاحب یہ آرگیومنٹ پیش کر رہے تھے کہ ہندو مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ہسٹوریکلی اس چیز کی کوئی بیسس نہیں تھی، بیکاز ہسٹوریکلی تو یہ شو ہو رہا تھا کہ دے lived without any problem. ٹھیک ہے 19-20 کہیں چھوٹے موٹے چیزیں ہوتی ہوں گی، لیکن the way they all blended into the society together, it's amazing. مطلب کلچرلی they were bounded. جو بنگال میں ہندوز تھے، مسلم تھے، they were culturally bounded. جو یو پی میں ہندو مسلم تھے، پنجاب میں، آپ کہیں کا بھی پروونس اٹھا لیں، کوئی بھی ایریا لے لیں، آپس میں مل جل کر رہتے تھے. تو کوئی ایسی آرگیومنٹ نہیں بنتی ہسٹوریکلی. اور ایون پریگمیٹکلی اگر اس زمانے کے حساب سے دیکھیں تو اس زمانے کے حساب سے تو سامنے ایک ہے کہ جی کہ مسلمان عربوں نے جب ترک کے خلاف ریوولٹ کیا، اٹس این انڈیکیشن کہ اٹس اباؤٹ نیشنلزم ناٹ اباؤٹ ریلیجن. ایبسولوٹلی. تو اس کے باوجود کیوں مسلمان اس آرگیومنٹ ٹو نیشن تھیوری کو ایکسیپٹ کر رہے تھے؟ اگین اس کا جواب میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ بظاہر کوئی ایسے اٹس اے ویری ویک تھیوری. مذہب ایک بہت بڑا ایک جنون ہوتا ہے جی، اور جب مذہبی نعروں کا حوالہ دے کر اور لوگوں کو اکسایا جائے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے کسی کے لیے بھی لوگوں کو اشتعال میں لانا. خیر یہ چیزیں تو خیر اب ہو گئی ہیں، اب کیا کریں. جناح صاحب چلے گئے ہیں، پاکستان بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مقدر ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ آج بھی ہم 2021 میں بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہیں. ممکن ہے آنے والے 100 سال میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہوں گی. ہونی تو نہیں چاہیے، مگر بدقسمتی سے جس طرح کے حالات ہیں ویسے لگتا تو یہی ہے کہ کوئی تبدیلی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. آج کے ایک اہم ترین سوال کی طرف بڑھتے ہیں. کامران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کا مسلمان آج کہاں کھڑا ہے؟ اور کھڑا ہے تو جہاں بھی کھڑا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ بہت اہم سوال ہے یہ، اور اس کو پراپر کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. جی کیونکہ اگر ہم اسی بات سے کنٹینیو کریں جو کہ ہم نے پہلے شروع کی تھی کہ مسلم لیگ کو جو اسٹرینتھ ملی تھی وہ مائنورٹی پروونسز سے ملی تھی. شروع سے وہ چاہے وہ 1936-37 کے الیکشن ہو اور اس کے بعد بھی جو سپورٹ رہی، کیونکہ اس کے بعد ہی کہنا چاہیے کہ مسلم لیگ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گروپ کی شکل میں سامنے آئی، اور اس کو جو سپورٹ تھی وہیں سے تھی. کیونکہ اگر آپ جو ہے الیکشنز 37 کے الیکشنز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جو مسلم میجورٹی پروونسز جو اس وقت پاکستان ہے اس میں میرے خیال ہے پنجاب میں اس کو 1 یا 2 سیٹیں ملی تھیں اور کہیں کوئی سیٹیں نہیں ملی تھیں. اور اس کے بعد جو مسلم لیگ نے اپنا بلڈ کیا ہے، جو نیریٹو انہوں نے کیا ہے، وہ آپ نے جو کہا وہ ایگزیکٹلی کہ وہ مذہب کی بنیاد پر، اور جو سارا آرگیومنٹ انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ کیا نہ. تو خیر بہرحال چونکہ انڈین مسلم کی بات ہو رہی ہے تو بہرحال انڈیا کے مسلمان جو مائنورٹی پروونس کے مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن کیا ہوا آخر میں کہ ان کو چھوڑ دیا. مسلم لیگ نے جو آرگیومنٹ جناح صاحب لے کر اٹھے تھے کہ مسلم مائنورٹی میں ہیں اور وہ جو ہے وہ انڈیا میں ان کے لیے رہنا مشکل ہے، لیکن اس آرگیومنٹ کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کو انڈیا میں چھوڑ دیا. نہ اب ہوا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ دیکھیں تو جس وقت پارٹیشن ہوئی تو جو مسلم لیگ لیڈرشپ تھی، ایک پولیٹیکل اویئرنیس اگر آپ اس حساب سے بھی دیکھ لیں تو جتنی پولیٹیکل اویئرنیس مائنورٹی پروونسز میں رہنے والے مسلمانوں میں تھی وہ مسلم میجورٹی ایریاز میں اتنی نہیں تھی. اور مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ بھی آپ دیکھ لیں تو جس طرح موسٹلی جو لیڈرشپ تھی وہ مائنورٹی پروونسز سے تھی. پارٹیشن ہوا تو یہ ساری لیڈرشپ مائگریٹ کر کر پاکستان چلی گئی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑا یہ کہنا چاہیے پولیٹیکل وائڈ
یا سیاسی خلا پیدا ہو گیا انڈین مسلمس کے لیے. یہ ایک ایفیکٹ تھا. دوسرا ایفیکٹ یہ ہوا کہ آہستہ پارٹیشن کے ساتھ اور اس کے کچھ سال بعد بھی جو ایجوکیٹڈ کلاس تھی مسلمانوں کی, بگ فریکشن, وہ مائگریٹ کر پاکستان چلا گیا. سول سروس میں جو مسلمان تھے میجورٹی وہ مائگریٹ کر پاکستان چلے گئے. ایون جو بزنس کیا کہنا چاہیے کلاس تھی اسپیشلی گجرات کے علاقے میں, وہ بھی مائگریٹ کر پاکستان چلی گئی. تو اگر آپ دیکھیں تو ایجوکیٹڈ اکنامک کیا کہنا چاہیے جو اسٹرینتھ جہاں سے ملتی ہے, وہ جو آپ کے جو کہنا چاہیے ایک بگ گروپ جو تھا وہ جب وہاں سے چلا گیا تو وہاں جو مسلمان رہ گئے ان میں ایجوکیشن کا فقدان ہو گیا, کیونکہ جو زیادہ آپ کی پڑھی لکھی اور وہ زیادہ تر جو سول سروس میں تھے وہ چلے گئے, تجارت میں جو تھے وہ چلے گئے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ان کے لیے کھڑا ہو گیا کہ جس کو کہ مطلب اٹ واز اے شاک فار دیم کہ بالکل ہی ان کو کیا کہنا چاہیے کسمہ پرسی کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ جو آرگیومنٹ اکثر آپ نے سنا ہوگا, لیکن پاکستان میں خاص طور پہ یہ بہت عام کہا جاتا ہے کہ مثال دے کر کہا جاتا ہے کہ اگر پارٹیشن نہیں ہوتی تو تمام مسلمانوں کا وہ حال ہوتا کہ جو آج انڈیا میں ہے. جبکہ میری آرگیومنٹ یہ ہے کہ آج انڈیا میں جو مسلمانوں کا حال ہے وہ پارٹیشن کی وجہ سے ہے. بیکاز پارٹیشن کی وجہ سے ان کو بالکل کیا کرنا چاہیے, جو وہاں سے لوگ مائگریٹ کر چلے گئے تو ان کو بالکل ہی کیا کہنا چاہیے پاورٹی اور کسمہ پرسی اور وداؤٹ اینی لیڈرشپ چھوڑ کر چلے گئے. اس اور میں اٹ کوئی واز اے بگ شاک. آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اور سوسائٹی کی وہ کلاس جو پڑھی لکھی ہے, جو بزنس مین ہیں, جو یونیورسٹی کے اندر بڑے بڑے پروفیسرز ہیں, جن کے پاس علم ہے, جو کہ ایک انجن کا کام کرتی ہے اپنی سوسائٹی کو آگے لے کر جانے میں, اگر وہی مائگریٹ کر جائے تو پیچھے تو جو کلاس رہ گئی تھی وہ تو مولویوں کے سہارے ہو گئی تھی, اور وہی آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہندوستان کے لوگوں کی وہاں پہ کیا کمی رہ گئی, یا ہماری حکومت کی طرف سے؟ ہم نے تو صاحب سب سے پہلا ایجوکیشن منسٹر ہی ایک مسلمان کو بنایا, مولانا ابوالکلام آزاد کو. ہمارے یہاں پہ 3 4 مسلم پریزیڈنٹس بھی رہے, بڑے بڑے عہدوں پہ آج بھی مسلمان فائز ہیں. بالی ووڈ کو لیں, بڑے بڑے ایکٹرز, پورا بالی ووڈ جو ہماری ہندی فلم انڈسٹری ہے اس میں دلیپ صاحب سے لے کر اور آج شاہ رخ خان تک سارے مسلمان ہیں. تو جس نے محنت کی, جو آگے بڑھا, سوسائٹی نے اس کو وہ سپیس دی. تو آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شاہ رخ خان, سلمان خان اور عامر خان یہ ہیروز اتنے بڑے سٹارز اس لیے ہیں کیونکہ ان کو صرف مسلمان پسند کرتے ہیں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ان کے گھروں کے سامنے جو بھیڑ لگتی ہے ان میں میجورٹی تو ہندوز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی جو عوام ہے ان کی طرف سے ایکسیپٹیبلٹی میں کوئی کمی نہیں رہی. بڑی حیران کن بات ہے صاحب, اکثر میں جب پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں تو وہ اس بات کو سمجھنے میں ناکام ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کو آپ چونکہ آپ نے دنیا کو دیکھا ہے, آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہاں امیتابھ بچن اگر کولی میں ایک مسلمان کا کردار ادا کرے تو اس پر میجورٹی کمیونٹی جو ہے وہ سنیما ہال میں بیٹھ کے تالیاں بجاتی ہے, اس کے اوپر کوئی کفر کے فتوے نہیں دیتی, اس کو یہ نہیں کہتی کہ تم جو ہے مذہب سے خارج ہو گئے ہو اور ایسے ہو گئے ہو. تو یہ ان کمپیریزن پاکستان میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہاں کا جو سب سے بڑا ایکٹر ہو وہ کوئی ہندو کے کردار میں نظر آئے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. چلیے, یہ تو وہ پازیٹیو سائیڈ ہے جس کی میں نے بات کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ دل کھول کے یہ بھی بتائیں ہم سے کہاں کمیاں رہ گئی تھیں, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیاں مسلمانوں کی طرف سے ہے اور جو کلرجی ہے انڈین مسلمز کی انہوں نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. پاؤں میں اگر بیڑیاں ڈالی تو جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے ڈالی. بڑا اچھا سوال ہے. سو میں تھوڑا سا اس کو پیچھے سے شروع کرتا ہوں, جی پارٹیشن سے کیونکہ ہم نے بات وہیں کی تھی, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اس کانٹیکس میں پس منظر میں دیکھنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت مسلمان جو تھے انڈیا کے they were shattered, ٹھیک ہے, ان کو بہت بڑے شوق پڑے. تو جو 3 میجر شوق
لگے ہیں ان کو, اس حساب سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو جو کہنا چاہیے کہ مسلم یونٹی تھی ختم ہو گئی, کیونکہ انڈیا میں جب پارٹیشن سے پہلے مسلمان جیسے تھے, ظاہر ہے if they were 25%, they have it's a big block. Actually میرا تو آرگیومنٹ یہ کہ جو عام طور پہ یہ آرگیومنٹ جو دیا جاتا ہے کہ جی کہ مسلمان were the minority, I will quote, پہلے تو مولانا آزاد کو کوٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا نہیں, مسلمان is not a minority, they are second majority in the country. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایک کمیونل بلاک کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو جو مسلم بلاک تھا یا جو کمیونٹی وائز جو تھا, اٹ واز ون آف دا لارجسٹ کمیونل بلاک ان انڈیا, ان انڈیوائڈیڈ انڈیا, کیونکہ ہندوؤں میں بیکاز آف دا کاسٹ سسٹم اٹ واز ناٹ لائک اے ون سنگل بلاک, although they were in majority. تو Muslims were actually in a very very strong position in united India or before partition. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے نا, اب پولیٹکس میں آپ نے بھی دیکھا ہوا بہت جگہ کہ you may not be the king but you are the king maker. اور پارٹیشن سے اگر آپ اس کو مسلم بلاک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, پارٹیشن سے پہلے جس پوزیشن میں تھے they were the king makers. تو جب آپ کنگ میکرز ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو ایسے ہی کچھ مطلب یو آر ان اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. ٹھیک ہے, تو ایک چیز جو ہوئی کہ سب سے بڑا شوق کہ وہ جو ایک کانسیپٹ جو کہہ لیں کہ ایک طرح سے مسلم کمیونٹی کا تھا, اٹ واز کمپلیٹلی شیٹرڈ بیکاز دے ور ڈیوائڈیڈ انٹو 3 ڈفرنٹ گروپس ان سورٹ آف 3 ڈفرنٹ جیو پولیٹیکل ریجنس, رائٹ, ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان اور انڈیا. تو یہ ایک سب سے بڑا. اور دوسرا جو بہت بڑا شوق لگا, جو کہ میرے خیال ہے آج تک وہاں محسوس کیا جاتا ہے, جو کہ میرے حساب سے اٹ از ویری ٹچنگ ٹو می ایز ویل وین جب میں سوچتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اجنبی ہو گئے. جب میجورٹی نے کہا کہ جی ہم کو الگ ملک چاہیے اور وہ ایک الگ ملک بنا کے چلے گئے, تو جو انڈیا میں مسلمان رہ گئے جو کہ صدیوں سے آباد ہیں, جنہوں نے ایک تہذیب کو ڈیولپ کیا, جن کے آبا و اجداد نے, اور مطلب پورے لوگوں جو اس خطے کے لوگ تھے, they were part of it. اور ایک ویری رچ کلچر, ویری رچ کیا کہنا چاہیے سوشل سیٹ اپ اینڈ یو نو بہت امیزنگ, جو کہ obviously انڈیا میں تو یہ چیزیں چلی آ رہی تھی, کیا کہنا چاہیے ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی. اور یہ ایک خوبی ہے انڈیا کی, بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس ریجن کی کہ اس نے ہمیشہ ہر ایک کو ویلکم کیا, اور جو بھی اس خطے میں آیا اس خطے کا ہو کر رہ گیا. بہت خوب. اور جو سب سے بڑی بات کہ کہنا چاہیے اس خطے کی یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کی کہ انہوں نے ہر ایک کو اکوموڈیٹ کیا. دیٹ از دا بیوٹی کہ اس میں مسلمان آنے سے پہلے بھی وہاں مختلف مذاہب تھے, مسلمان آئے جو, تو انہوں نے اس خطے کو سب نے میں بس گئے, اور اس خطے کے رہنے والوں نے بھی ان کو اڈیپٹ کیا, اور ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ ہو گئی. تو مسلمان جو وہاں رہ رہے تھے, اگر آپ سوچیں کہ جو پارٹیشن سے پہلے جو یو پی میں یا بہار میں یا سی پی میں یا جہاں بھی جو رہ رہے تھے, وہاں وہ رہ رہے تھے کہ ان کے آبا و اجداد صدیوں سے آباد تھے, اور جو ان کا ملنا مسلمان ہندو وغیرہ کا آپس میں صدیوں سے چلا رہا تھا, یہ کوئی اچانک نہیں ہوا. لیکن جب پارٹیشن ہوگی اور مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہمارا تو یہ خطہ ہے, یہ اب ہمارا نہیں ہے, تو وہ اپنے گھر میں اجنبی ہو گئے. آپ اندازہ کریں کتنا بڑا شوق ہے یہ. بالکل ہے صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج بھی میرے جو قریبی دوست ہیں بھارت میں مسلمان ہیں, وہ اکثر جب ان سے اکیلے میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو وہ ہے ہندوستانی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اس پارٹیشن کی وجہ سے, پاکستان کے بننے کی وجہ سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ہر وقت یہ ایک سوال اٹھتا رہتا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, ہم کون ہیں. معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ میرے جو خاص جو دوست ہیں, میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں سڑک پہ جاتا ہوں یا لوگوں سے بات ہوتی ہے, کبھی کسی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا, مگر یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے کہ میں پاکستانی تو نہیں. اور وہ ڈر آج ہندوستان کے مسلمان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ اسے ہر وقت یہ پروو کرنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو ہی, معاشرے سے زیادہ اپنے آپ کو,
کہ کہیں میں پاکستانی تو نہیں، میری شناخت انڈین ہی ہے، وہ اس کشمکش میں ہے آج بھی۔ ہاں، کیونکہ انہیں اتنا بڑا شوق تھا۔ اگر آپ امیجن کریں، جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ کے لیے، کہ امیجن کریں کہ کوئی مسلمان جو آج انڈیا کے کسی بھی شہر میں رہ رہا ہو، جو کہ اگین صدیوں سے ان کا خاندان وہاں آباد ہوں گے، آج اس کو ذہن میں یہ سوال، جیسے آپ نے بتایا، سوال اٹھ رہے ہیں، یا وہ خود سے سوال کر رہا ہے، اور خود کو ایک somehow وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کہیں پروف نہ پڑ جائے کہ میری لائلٹی یہاں سے ہے۔ اگر یہ یونائٹڈ انڈیا ہوتا، پارٹیشن نہیں ہوتی، کیا اس کے دل میں ایسا سوال کبھی آتا؟ سوال کبھی ہی نہیں پیدا آتا، 60-65 کبھی کروڑ نہیں آتا۔ مسلمان ہوتے۔ کبھی اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ مجھے یہ پروف کرنا پڑے گا کہ میں یہاں رہتا ہوں، اور جو کہ رہتا ہی چلا آ رہا ہے صدیوں سے وہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا شوق تھا جو انڈیا کے مسلمانوں کو ہوا، کہ اپنے گھر میں اجنبی ہو گئے۔ پھر تیسرا، جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ ایک وائڈ کریٹ ہو گیا، خلا کریٹ ہو گیا تھا، جب آپ کے پڑھے لکھے دانشور، ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، ٹیچرز اور سول سروینٹس، بزنس مین مائگریٹ کر چلے جائیں۔ اور یہ جو خلا تھے، اس کو وہ سمجھ نہیں رہے تھے، کہ کیونکہ ایک ساتھ اتنی چیزیں ہوئی کہ، اور سب سے کہ ان کو وہ they were not able to figure out، وہ فگر آؤٹ نہیں کرے کہ کس طرح سے حل کریں۔ اچھا، ان چیزوں میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے، جو کہ کیا کہنا چاہیے، جو کہ آپ کو کیا کہنا چاہیے گائیڈنس دیتی ہے، وہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ انفارچونیٹلی جو لیڈرشپ تھی وہ ساری چلی گئی۔ اب مسلم لیگ کی جو، ٹھیک ہے کہ سیاست کے حساب سے مسلم لیگ نے اپنی ساری سیاست مذہب کے نام پر کی، انہوں نے مذہب کو ایک کیا کہنا چاہیے اس کے آرگیومنٹ کے طور پر یوز کیا کہ جی کہ مذہب کی بنیاد پر۔ لیکن اگر آپ لیڈرشپ کو دیکھ لیں جو مسلم لیگ کی تھی، ان میں کوئی بھی مذہبی نہیں تھا۔ they were all secular minded تھے سارے کے سارے، کوئی بھی مذہبی نہیں تھا، although کہ انہوں نے مذہب کو یوز کیا اپنی سیاست کے لیے۔ لیکن ایک کہنا چاہیے کہ ایک سیکولر جو مائنڈ سیٹ تھا مسلم لیڈرشپ کا، وہ بھی چلا گیا۔ تو یہ جو خلا پیدا ہو گیا، اس خلا کو جو پر کیا وہ تھی مذہبی جماعتیں، جیسے جمعیت علماء ہند۔ یہ جماعتیں تو چلی آ رہی تھی، کافی عرصے سے تھی، although کہ انہوں نے بڑی مخالفت کی تھی پارٹیشن کی اپنے مذہبی بنیاد پر۔ لیکن جب یہ ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا، کہ جب مسلمانوں کو کوئی لیڈرشپ نہیں رہی کہ جو اس مشکل وقت میں ان کی رہنمائی کرے، کہ اس مشکل وقت میں کس طرح گائیڈ کرے، کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، تو اس کا یہ مذہبی جو لیڈرشپ تھی، اس خلا کو مذہبی لیڈرشپ نے پورا کیا، اور مذہبی جو لیڈرشپ تھی اور جو مذہبی جماعتیں تھی، وہ مسلم نمائندہ بن کر آ گئیں۔ اور انہوں نے ان مسئلوں کا جو حل ہے وہ بھی مذہبی جو روایات ہے ان میں تلاشنے کی کوشش کی۔ یہ بھی ایک سچ ہے، مثلاً جیسے اپنے بچوں کو انہوں نے آج کی جو تعلیم ہے، جو ہمارے ملک کی ایک سیکولر ایجوکیشن ہے، اس سے کاٹنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل یہی، کیونکہ جو مذہبی جماعتیں تھیں، انہوں نے تو ہر چیز کو مذہب کے انداز سے سوچنا تھا۔ ان کے نزدیک تو سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ جتنے زیادہ مسلمان مذہب سے لنک ہوتے جائیں گے، جتنے مذہبی ہو جائیں گے، اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور جو کیا کہنا چاہیے، فری تھنکنگ، اوپن مائنڈیڈنیس، اور جو سوشل ایڈوانسمنٹ، ان چیزوں کے وہ اگینسٹ تھے، کیونکہ they were very conservative۔ یہ تو ہر مذہب میں ہے کہ جو جتنے مذہبی ہوتے جاتے ہیں، وہ اتنے زیادہ کنزرویٹو ہوتے جاتے ہیں، اتنے اوپن مائنڈیڈ نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ ان چیزوں کو اوپن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور لہٰذا جب وہ لیڈرشپ بن گئی تو انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک خاص کیا کہنا چاہیے باؤنڈریز کے اندر، اور دیوار کے بنا کر اس کے اندر رکھا جائے، تاکہ وہ باہر کی دنیا سے متاثر نہ ہو، باہر کی دنیا سے افیکٹڈ نہ ہو پائے۔ لیکن اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے افیکٹ کیا ہے انڈین مسلمس کی ایڈوانسمنٹ کو، کیونکہ ان کو وہ ایک جو سیاسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ جس کی ضرورت تھی، وہ انہیں نہیں مل سکی۔ ہو اور یہاں سکتا ہے پر میں لوگ سمجھ نہ پائیں، کامران صاحب اس کی وضاحت کریں، ذرا آسان لفظوں میں بتائیں انہوں نے ایسا کیا کیا کہ جس سے کہ ہندوستان کا مسلمان مین سٹریم جو پاپولیشن ہے اس سے کٹتا چلا گیا؟
देखिए ना, जब आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा मज़हबी क्या कहना चाहिए, उस दायरे में, या उसको कहना चाहिए कि उस चार दीवारी के अंदर आप उनको रखना चाहेंगे कि, तो उनके ऊपर उन्होंने और ज़्यादा परवरिश इस तरह से करनी शुरू की, और इस तरह से कहा कि नहीं, तुम्हें स्ट्रिक्टली और ख़ास तौर पर इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करना है। और बल्कि सबसे बड़ा, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों को दूसरे मज़ाहिब के लोगों से, जो क्या कहना चाहिए, इंटरैक्शन करने, ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं करने दिया, क्योंकि उन्हें, चूँकि वो मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे हर चीज़ को, तो उन्होंने कहा कि जब हम ये मुसलमान आम मिलेंगे, ये आम जिस तरह से क्या कहना चाहिए, माशरे में एडवांसमेंट आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं, तालीम है, ख़ास तौर पर आप कहना चाहिए साइंटिफिक या गैर मज़हबी तालीम, जब ये इनमें आम होगी, तो ये उनके हिसाब से, वो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मज़हब से हटते चले जाएँगे, और वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि ज़ाहिर है मज़हबी जमातें तो कभी नहीं चाहेंगी कि रोशन ख़याली जो आम लोगों में आए, आम तालीम आए, और वो खुद अपने दिमाग से सोचने लगें। क्योंकि जब वो अपने दिमाग से सोचने लगेंगे, तो वो फिर फैसले जो करेंगे, वो उस हिसाब से फैसले करेंगे। तो ये जो चीज़ें थी, जिन्होंने उनको आगे बढ़ने से, और इसके लिए उन्होंने क्या कहना चाहिए, दीवारें खड़ी कर दी हुँ, कि हुँ। किसी तरह से ये उन दीवारों को पार ना कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अ, अगर आपका जो अर्लियर सवाल था, क्योंकि जिसमें मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ कि अ, इंडिया का जो पॉलिटिकल सेटअप था, उसमें क्या रोल रहा। तो बल्कि उससे पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे हिसाब से जो थोड़ी-सी क्या कहना चाहिए, मैं गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि जो कांग्रेस की मुस्लिम लीडरशिप थी उस वक़्त, उसने कोई एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म और कोई फ्रेमवर्क ऐसा नहीं बनाया कि जो इन लोगों को एक पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोवाइड करता, जो मुसलमान वहाँ रह गए थे, और किस तरह से उनको आगे बढ़ने में मदद करता। तो यहाँ मेरे हिसाब से थोड़ी-सी कमी रह गई, या मुझे नहीं पता कि क्यों ये चीज़, जो जो कांग्रेस की मुस्लिम लीडरशिप थी पार्टीशन के बाद, उन्होंने इस चीज़ को क्यों मुसलमानों को वहाँ जाने दिया मज़हबी जमातों के हाथों में।